बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त 5 रुकनी बेंच अज खुद नोटिस केस इंतखाबात और दरखास्तें जो दायर की गई इंतखाबात में ताखीर को रोकने के लिए उस केस की समाअत कर रहा है। तफसीलात आएंगी, आपके सामने रखेंगे, लेकिन इससे पहले जो चंद अहम तरीन और बड़े सवालात के 9 रुकनी बेंच था, कैसे, क्यों, कब टूटा या तोड़ा गया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के मशवरे 123 मिनट जब यह ताखीर हुई समाअत में, तो मैंने एक ट्वीट किया कि तकरीबन 2 घंटे 123 मिनट क्या मामला आला अदालतों के अंदर चलते रहे, क्या मुशावरत होती रही, एक दूसरे को क्या मशवरे दिए गए। जस्टिस अतर मिनल्ला क्यों खुशकिस्मत हैं, उनके इख्तलाफी नोट के पीछे क्या है, और असल बेंच अब 9 रुकनी है, 7 रुकनी या 5 रुकनी, इन तमाम सवालात के जवाब आपको देंगे। लेकिन पहले एक कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर कर लें कि जिन 4 जजेस ने, सवालात तो ये भी हैं कि जिन 4 जजेस ने इख्तलाफ किया था चीफ जस्टिस से, उनमें से 2 जजेस बेंच का हिस्सा हैं माफ कीजिएगा, और 2 जजेस जो हैं वो बेंच का हिस्सा क्यों नहीं है, और 2 ऐसे जजेस बेंच में क्यों शामिल नहीं है जिन्होंने तो इख्तलाफ किया ही नहीं था। इन 3 अहम तरीन सवालात के जवाब जनाब आपके सामने रखेंगे। इस वक्त पहले ये कन्फ्यूजन दूर कर लें कि जो इस वक्त 5 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है उसकी सरबराही चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल कर रहे हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजर। और जो 4 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान ये बेंच छोड़ गए उनमें जस्टिस इजाजुल एहसन हैं, जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी हैं, जिन दोनों के ऊपर एतराज़ किया था, इल्ज़ाम लगाए गए थे मरियम नवाज और पूरी नून लीग की जानिब से, और कहा गया था कि वो बेंच से अलहदा हो जाएं। और दीगर 2 जज जो अब इस बेंच का हिस्सा नहीं है उनमें जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस यहिया अफरीदी शामिल हैं। इन सब की अलहदा वजूहात हैं। पहले ये तो क्लियर हो गया कि कौन से 4 जज छोड़ गए, कौन जनाब इस बेंच का हिस्सा हैं। पहले तो जनाब वाज़ेह कर दिया सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कि मामला कल से आगे किसी सूरत नहीं हम लेकर जा रहे, और तशरीह जो है वो इसकी करेंगे आइन की, और जनाब मामला कल ही निपटाएंगे, और बाकी 5 रुकनी बेंच जो केस सुनता रहेगा, इसलिए केस सुन रहा है इस वक्त केस। जनाब मामला यह है कि कोई जज आइनी तशरीह नहीं कर सकता कि इंतखाबात 90 दिन से आगे लेकर जाएं। यही वो नुक्ता है जिस नुक्ते के ऊपर आपको ये तमाम तर कार्रवाई समझ आएगी, और इंशाअल्लाह पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के असम्बलियों के इंतखाबात आइन के तहत 90 दिनों के अंदर होंगे। हाँ, इस दौरान मजीद कुछ किरदार नंगे हो जाएंगे, कुछ हो चुके, कुछ हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। अब मैं आपके सामने रखूं कि जस्टिस इजाजुल एहसन, जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी ने बेंच से अलहदा होकर 100% आइनी, कानूनी और इखलाकी तौर पर दुरुस्त फैसला किया। कैसे? वजूहात उसकी ये हैं कि उनके ऊपर इल्ज़ाम लग चुका था। इल्ज़ाम चाहे दुरुस्त है या गलत, हम इस इल्ज़ाम को गलत मानते हैं, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि सवाल आ गया उनके ऊपर, तो आइनी, कानूनी, इखलाकी तौर पर ज़बरदस्त उन्होंने फैसला किया और वो इस बेंच से अलहदा हो गए। जस्टिस इजाजुल एहसन, जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी, और चीफ जस्टिस ने कहा कि इन दोनों मुअज़्ज़ज़ जज साहबान ने कहा कि वो मजीद इस बेंच का हिस्सा रहकर तमाशा नहीं बनना चाहते। इनके ऊपर एतराज़ बेंच के अंदर से भी हुआ था। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि इन्हीं के कहने पर आपने आज खुद नोटिस लिया, तो ये इस बेंच के अंदर कैसे मौजूद है। हालांकि इस हवाले से माजी में रवायात मौजूद हैं कि जो आज खुद नोटिस जिनके कहने पर लिया जाए वो बेंच का हिस्सा होते रहे हैं और नहीं भी होते रहे। इसमें किसी किस्म की कोई ऐसी कवात नहीं है, कोई माजी में ऐसी तारीख नहीं मिलती, कोई आइन कानून नहीं है कि जिनकी दरखास्त पर आज खुद नोटिस लिया जाए वो बेंच का हिस्सा नहीं होंगे। और राय हमने देखनी है, आइन और कानून के तहत देखनी है, आप उसके ऊपर बात कर सकते हैं। दूसरा जनाब, जस्टिस मंसूर शाह और जस्टिस जमाल मंदोखेल बेंच का हिस्सा रहकर एक अहम तरीन बात जो है वो उन्होंने साबित की, वो आगे चलकर मैं आपको बताता हूँ। और जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस यहिया अफरीदी समाअत से मुआज़त करके तवक्कुआत पर पूरा उतरे। किसकी? सबसे पहले तो मैं अपनी तवक्कुआत की बात कर रहा हूँ कि मेरी तवक्कुआत पर बिल्कुल पूरा उतरे। आगे चलकर कैसे है वजूहात मैं आपके सामने रखता हूँ। और फिर एक सवाल यह था कि जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस यहिया अफरीदी ने समाअत से माजरत क्यों की। ये सवाल लोग कर रहे हैं कि जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस यहिया अफरीदी ने समाअत से माजरत क्यों की। तो जवाब इसका यह है कि क्योंकि वो भी आइन के तहत, वाज़ेह है कि वो आइन के तहत 90 दिन के अंदर इंतखाबात के खिलाफ फैसला नहीं दे सकते। और अगर उस बेंच के अंदर वो बैठते, बेंच के सामने अगर यही नुक्ता होता इंतखाबात की तारीख कब देनी है, तो वो 90 दिन से आगे नहीं जा सकते थे, इसलिए वो बेंच से अलहदा हुए। दूसरा सवाल कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने फिर बेंच का हिस्सा बनने से माजरत क्यों नहीं की, वो क्यों बेंच में रहे। उसका जवाब भी यही है क्योंकि वो भी आइन के तहत 90 दिन के अंदर इंतखाबात के खिलाफ फैसला नहीं दे सकते हैं। कुछ दीगर मामलात हैं वो जो उस वक्त उठा भी रहे हैं, आपके सामने वाज़ेह हो जाएगी मजीद ये सारी सूरत हाल। फिर सवाल आपकी जानिब से यह है कि जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी ने खुद को किस तरह सोबर तरीके से क्यों खुद को बेंच से अलग क्यों कर लिया। उसका जवाब यह है क्योंकि इसका जवाब भी यही है कि जब आइन और कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट से 90 दिन के अंदर ही इंतखाबात कराने का फैसला आएगा
تو پھر پی ڈی ایم مافیا ان 2 ججز کی وجہ سے اس فیصلے کو متنازع نہیں بنا سکتا۔ اب وہ اگر اس فیصلے کو متنازع بنائیں گے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ ایسا جان بوجھ کر پلاننگ کے ذریعے کر رہے ہیں، کیونکہ اب بھی بینچ کے اندر جسٹس منصور اور جسٹس مدوخیل تو شامل ہیں، جن کے متعلق وہ چاہتے تھے کہ شامل رہیں، ان کے متعلق تو انہوں نے کوئی بات نہیں، کوئی اعتراض نہیں کی۔ اب جناب ہم بڑھتے ہیں جسٹس اطہر من اللہ کے اس نوٹ کی جانب اور کچھ سوالات جو انہوں نے کیے ہیں۔ پہلے جنگ جیو گروپ اس کو بڑے جو ہے وہ بار بار اس کو اپنی ٹی وی سکرین کا حصہ جو ہے وہ بنا رہا ہے، بار بار جاری کر رہا ہے۔ پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جو 4 اختلافات تھے وہ کیا تھے۔ جسٹس مدوخیل کا اختلاف از خود نوٹس میں ان دونوں برادر جج صاحبان کی شمولیت کے حوالے سے تھا کہ جناب یہ تو از خود نوٹس اس طرح سے بلا جواز ہے کیونکہ یہ دونوں بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ اب وہ شامل نہیں رہے تو جسٹس مدوخیل کا اعتراض ختم ہو گیا۔ جسٹس منصور نے بات کی تھی کہ ہم اس کو بھی دیکھیں گے کیا اسمبلیاں آئین اور قانون کے مطابق تحلیل ہوئی، تو چیف جسٹس نے کہا ٹھیک ہے جناب ہم اس کو بھی دیکھ لیں گے، سوال اس وقت بھی وہ کر رہے ہیں، ریمارک سامنے ہیں، ان دونوں کا معاملات ختم ہو گئے۔ معاملہ جسٹس یحییٰ آفریدی کا کیا تھا؟ انہوں نے کہا جناب درخواستیں ہائی کورٹ کے اندر زیر سماعت ہے اور میں کہتا ہوں کہ اس کو نوٹس ٹھیک نہیں لیا گیا، اور اس کی کیا وجوہات ہے میں آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں۔ ہائی کورٹ کے اندر اگر زیر سماعت ہے تو ٹائم کے اندر فیصلہ ہونا ہے، اور ماضی میں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ ہائی کورٹ کے کیسز سپریم کورٹ لے چکی۔ اب آتے ہیں مین جسٹس اطہر من اللہ کے، جس کے اوپر اپوزیشن بھی معاف کی جگہ موجودہ پی ڈی ایم مافیا اور جنگ جیو گروپ کا سارا دار و مدار ان کے اس نوٹ پر ہے، اس نوٹ پر وہ کھیل رہے ہیں، اس کی وضاحت بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ جناب نوٹ میں انہوں نے، اور وہ کہہ رہے ہیں جناب نوٹ میں بڑے اہم سوالات اٹھائے۔ سوال کیا ہیں جناب؟ میں نے آئینی نکات اٹھائے تو چیف جسٹس نے انہیں شامل کرنے پر اتفاق کیا، میرے سوالات پر بینچ کے کسی رکن نے اعتراض نہیں کیا، کھلی عدالت میں میرے سوالات کو شامل کر کے حکم نامہ لکھوایا گیا، اوپن کورٹ میں دیا گیا آرڈر تحریری حکم نامے سے مطابقت نہیں رکھتا، جہاں ان کی تشریح اس عدالت کا اختیار ہے وہاں ان کا تحفظ بھی اس عدالت کا کام ہے۔ انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس نے مجھ سے اس معاملے پر سوالات مانگے جو یہ ہیں: کیا صوبائی اسمبلی توڑنے کی ایڈوائس دینا وزیر اعلیٰ کا حتمی اختیار ہے جس کی آئینی وجوہات کو دیکھنا ضروری نہیں؟ کیا وزیر اعلیٰ اپنی آزادانہ رائے پر اسمبلی توڑ سکتا ہے یا کسی کی رائے پر؟ کیا کسی بنیاد پر وزیر اعلیٰ کی ایڈوائس کو آئینی طور پر مسترد کیا جا سکتا ہے اور اسمبلی بحال کی جا سکتی ہے؟ لیکن جناب عدالت کے سامنے یہ سوال آئے کیسے؟ اس کا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آگے چل کر انہوں نے کہا جناب آئین ایک ایسی دستاویز ہے، اس پر چلنا بڑا ضروری ہے، تشریح کے عام لوگوں آنے والی نسلوں کے اوپر جو ہے وہ اس کے اثرات ہیں، تشریح ضروری ہو گئی ہے، اور میں نے یہ سوال اٹھایا کہ صوبائی اسمبلیاں جمہوریت کے آئینی اصولوں کو روند کر توڑی گئیں، اسمبلیاں قانونی حیثیت پر سوالات بنیادی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے، اور ہمیں دیکھنا چاہیے پہلے کہ کیا آئینی اور قانونی حیثیت ہے توڑنے کی یا نہیں۔ اب ان کا جو مرکزی سوال ان کا کیا ہے کہ جسٹس اطہر من اللہ انتخابات میں تاخیر کے معاملے کو اسمبلیوں کی تاخیر سے کیوں شروع کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، سوال یہ ہے، آپ کے ذہنوں میں بھی پیدا ہو رہا ہے، میرے ذہن میں بھی پیدا ہو رہا ہے کہ جسٹس اطہر من اللہ انتخابات میں تاخیر کے معاملے کو اسمبلیوں کی تحلیل سے کیوں شروع کر رہے ہیں؟ اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب جناب یہ ہے کیونکہ انہیں اس بات کا پتہ ہے کہ آئینی اور قانونی طور پر انتخابات میں 90 دن سے زائد کی تاخیر ایک دن کی بھی نہیں کی جا سکتی، اور جو نوٹ وہ اٹھا رہے ہیں اس پر کیس آگے بڑھے گا اور تاخیر ہوگی اس معاملے کے اندر، اس لیے انہوں نے یہ سوال اٹھایا۔ میں ان کی کسی نیت کے اوپر شک نہیں کر رہا، یہ سوال کیسے آ گیا سامنے آگے چل کر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جنرل مشرف کے خلاف وکلا تحریک کے دوران جب میں جیو ٹی وی کا رپورٹر تھا تو اس دوران اطہر من اللہ صاحب جو ہیں وہ سابق چیف جسٹس افتخار چودھری کے ترجمان تھے۔ بی بی سی نے اپنی ایک سٹوری میں انہیں خود ساختہ ترجمان بھی کہا، لیکن بہرحال ہم ان سے خبریں لیا کرتے تھے، وہ میرے بڑے چر سوز تھے۔ بعض خبریں جب میں ذرائع کے حوالے سے دیتا تھا تو وہ ان کی خواہش ہوتی تھی کہ ان کا نام بھی لیا جائے، اور جیو ٹی وی اس وقت بھی جب میں یہ آپ کے سامنے جو ہے وہ ویڈیو کر رہا ہوں تو ان کا نام لے کر بار بار جو ان کا نوٹ ہے وہ چلا رہا ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے حوالے سے میں مزید ہی آگے بات کر لیتا ہوں۔ انہوں نے سوال کیا کہ کے پی کے اور پنجاب کی اسمبلیاں کیا آئین کے مطابق تحلیل ہوئی ہیں؟ جواب اس کا یہ ہے جناب کہ اگر ایسا نہ ہوا ہوتا، اگر آئین اور قانون کے مطابق تحلیل نہ ہوئی ہوتی تو ان کے خلاف پی ڈی ایم عدالت آ جاتی، بجائے اس کے کہ وہاں پر نگران سیٹ اپ قائم ہو جاتے وہ عدالت آ جاتے۔ اب اسمبلیوں کی تحلیل کو 1.5 ماہ کا عرصہ گزر گیا ہے، پی ڈی ایم اس تحلیل کے خلاف کسی عدالت کے اندر نہیں گئی، کسی عدالت سے اس تحلیل کے خلاف کسی قسم کا کوئی فیصلہ نہیں آیا، بلکہ کے پی کے اندر تو پی ڈی ایم کے گورنر باقاعدہ طور پر اس عمل کا حصہ بنے ہیں، اور پی ڈی ایم جو ہے وہ باقاعدہ طور پر نگران سیٹ اپ کی مشاورت کا حصہ بنی ہے۔ تو سوال تو یہ ہیں جناب جسٹس اطہر من اللہ سے کہ اگر کوئی اعتراض ہی نہیں آیا کسی جگہ پر تو آپ یہ معاملہ یہاں سے کیوں شروع کر رہے ہیں؟ کچھ وضاحت تو آنی چاہیے جناب۔ ہاں میں آپ کو ایک بیک گراؤنڈ بتاؤں کہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب قسمت کے بڑے دھنی واقع ہوئے ہیں۔ جج تعینات ہونے کے صرف 4 سال بعد قابل احترام
اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے عہدے پر پہنچے. 2014 میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہیں ایڈیشنل جج تعینات کیا گیا. 2 سال بعد انہیں مستقل جج تعینات کیا گیا اور پھر 2 سال بعد چیف جسٹس بن گئے اور پھر اگلے 4 سال بعد سپریم کورٹ میں. میں کوئی سوالات نہیں اٹھا رہا بلکہ ان کی تعریف کر رہا ہوں کہ بڑی قسمت کے وہ دھنی ہیں اور ماشاءاللہ بڑی محنت کر کے یہاں پر وہ پہنچے. بلکہ میرے سے اگر یہ پوچھیں تو جسٹس فائز عیسیٰ کی جو قسمت ہے, جو سپریم کورٹ کے اس وقت سینئر جج ہیں قابل احترام, ان کی قسمت شاید جسٹس اطہر من اللہ صاحب سے بھی بہت اچھی اور زبردست ہے, کیونکہ پاکستانی عدلیہ کی تاریخ میں جسٹس اطہر من اللہ سے بھی زیادہ تیزی سے اس اعلیٰ عہدے پر شاید جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی پہنچے ہیں, جنہیں 2009 میں براہ راست بلوچستان ہائی کورٹ کا چیف جسٹس تعینات کیا گیا اور 2014 میں وہ سپریم کورٹ کے جج بنے اور 2023 میں وہ پاکستان کے چیف جسٹس بن کے. اچھا ایسا ہے کہ میں 2009 میں جیو ٹی وی کا رپورٹر تھا, 2014 میں سما ٹی وی کے لیے رپورٹنگ کرتا تھا. اس وقت وکلا برادری میں یہ تاثر عام تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس اطہر من اللہ کی جو تعیناتیاں ہیں وہ سابق چیف جسٹس افتخار چودھری کی سفارش پر ہی عمل میں آئی ہیں. یہ بات میں صرف یہ نہیں کر رہا, کئی ٹی وی چینلز بھی رپورٹ کر چکے, اخبارات بھی رپورٹ کر چکے, بلکہ بی بی سی نے تو باقاعدہ اس کے اوپر ان دنوں ایک سٹوری بھی کی تھی, مجھے یاد پڑتا ہے. تو جناب معاملہ یہ ہے کہ یہ تاریخ سمجھنا بھی ہمارے لیے انتہائی اور اہم ترین ہے اور بڑا ضروری ہے. اب جناب ہم آپ کو لے کر آئے واپس اس معاملے کی طرح. آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ کافی دنوں سے اس پلیٹ فارم پر بار بار میں ایک بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے جناب کہ آئین اور قانون کے تحت 90 دنوں سے آگے کسی صورت انتخابات کو نہیں لے جایا جا سکتا. آئین اور قانون اس حوالے سے بڑا ہی واضح ہے اور انشاءاللہ تعالی اب بھی میری جو آبزرویشن ہے, جو میری رائے ہے, آئین اور قانون کے مطابق اگر فیصلہ آتا ہے, جو کہ یقیناً آئین اور قانون کے مطابق ہی آئے گا انشاءاللہ, تو کوئی جج بھی اس نقطے کے خلاف نہیں جا سکتا سپریم کورٹ کا کہ جناب 90 دنوں سے اندر انتخابات کو لے جائیں. جو بحث اس سے پہلے چھیڑی گئی, مقصد اس کا ان تمام تر معاملات کو ذرا ڈیلے کرنا تھا کہ سوالات از خود نوٹس کے اوپر اٹھا لیے جائیں, درخواستوں کے اوپر اٹھا لیے جائیں, یا یہاں سے شروع کر لیں جناب کہ کیا اسمبلیاں بھی صحیح تحلیل ہوئی ہیں یا نہیں. اب سوال یہ ہے کہ جسٹس جمال مندوخیل وہ اس بینچ کا حصہ ہیں 5 رکنی کا, جسٹس منصور علی شاہ اس 5 رکنی بینچ کا حصہ ہیں. اگر جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس یحییٰ آفریدی کی طرح انہیں بھی اس بات کے اوپر اعتراض ہوتا یا وہ یہ سمجھتے کہ یہ تو بینچ سماعت کر ہی نہیں سکتا, سن نہیں سکتا, تو اختلافی نوٹ تو ان دونوں جج صاحبان نے بھی دیا تھا. ان دونوں کی تعریفوں کے پھول بھی جنگ اور جیو گروپ نے جو ہے وہ بڑے جو ہے وہ برسائے تھے. لیکن اب یہ اس بینچ کا حصہ کیوں ہیں؟ یہ اس بینچ کا اسی لیے حصہ ہیں کیونکہ ان کے مطابق آئینی اور قانونی طور پر سماعت ہو رہی ہے. اب کچھ لوگوں نے یہ سوالات اٹھائے, انہوں نے کہا جی جسٹس یحییٰ آفریدی نے خود کو بینچ سے الگ نہیں کیا. ایک ساتھی ہمارے رپورٹر نے ٹویٹ بھی کر دیا اور کہا جناب, انہوں نے کہا کہ میں جو ان کا ٹویٹ کا کوئی مطلب اس طرح کا نکلتا تھا کہ شاید ابھی بھی جسٹس یحییٰ آفریدی بینچ کا حصہ ہیں. حالانکہ جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا کہ میں خود کو اب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی صوابدید پر چھوڑتا ہوں کہ وہ مجھے بینچ کے اندر رکھتے ہیں یا نہیں. معاملہ کیا ہے؟ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ تینوں درخواستیں جو ہیں وہ مسترد کر دیتے ہیں. کس بنیاد پر؟ اس بنیاد پر جناب کہ ہائی کورٹ کے اندر زیر سماعت ہیں یا از خود نوٹس کے معاملے کی تشریح ہونی چاہیے. تو پھر سوالات یہ پیدا ہوتے ہیں کہ آخرکار پھر اس بینچ کے اندر بیٹھ کر آپ نے جو ہے وہ کرنا کیا تھا. اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر اسی ایک نقطے پر بحث ہو رہی ہے کہ نوٹیفیکیشن کس نے جاری کیا. حکومت جب ختم ہوئی, اگر نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا, اگر غیر آئینی تھا تو کیا اس کے خلاف کچھ سوال اٹھے, اگر آئینی تھا تو پھر معاملے کو آگے بڑھنا چاہیے. گورنر کا کیا اختیار ہے, صدر کے کیا اختیارات ہیں, اور الیکشن کمیشن کا کیا اختیار ہے. ان تمام تر معاملات کے اوپر تمام تر چیزوں کو سپریم کورٹ کا جو 5 رکنی بینچ ہے وہ اس وقت کھول کے پاکستانی عوام کے سامنے رکھ رہا ہے. اور اس میں ریمارکس جو ہیں, اس میں جو سوالات ہیں وہ صرف جسٹس عمر عطا بندیال کے یا جسٹس محمد علی مظہر کے یا پھر جسٹس منیب اختر کے سامنے نہیں آ رہے, بلکہ جسٹس منصور علی شاہ جنہوں نے اختلافی نوٹ لکھا ان کے ریمارکس اور سوالات بھی سامنے آ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جسٹس جمال مندوخیل کے بھی جو سوال ہیں وہ بھی سامنے آ رہے ہیں. پھر ان تمام تر سوالوں کے جوابات ہمیں اس چیز کی طرف لے جا رہے ہیں کہ آئین اور قانون کے مطابق کیا جب اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں وقت سے پہلے, مدت پوری نہ کریں, تحلیل ہو جائیں, تو کیا 90 دنوں کے اندر ہی انتخابات ہونا ہوتے ہیں یا اس میں کسی قسم کی کوئی تاخیر کی جا سکتی ہے. تو آئین اور قانون کے مطابق اب تک کی تمام تر سماعت کے مطابق اگر آئین اور قانون کے مطابق اسمبلیاں وقت سے پہلے تحلیل ہو جائیں, جو یقیناً آئین اور قانون کے مطابق ہی تحلیل ہوئی ہیں, تو 90 دنوں سے آگے کسی صورت ان انتخابات کو نہیں لے جایا جا سکتا. یہی وہ مرکزی نقطہ ہے اور ہماری رائے یہ ہے کہ ہمارے اس خیال کے مطابق میری آبزرویشن ہے کہ جو لوگ اس سے پہلے جنگ جیو گروپ کے ملازم صحافی جو آپ کو جسٹس منصور اور جسٹس جمال مندوخیل کے اوپر کے حوالے سے بڑی تعریفیں جو ہے وہ
کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اس ممکنہ فیصلے کے نتیجے میں جس کے بعد الیکشن ہو جائیں گے صوبوں خیبر پختونخوا اور پنجاب کے اندر، اگلے چند دنوں کے اندر یہی لوگ آپ کو جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال مندوخیل کے اوپر بھی تنقید کرتے ہوئے نظر آئیں گے، ان کو بھی ان کے خلاف بھی الزامات جو ہیں وہ شروع کر دیے جائیں گے۔ لیکن اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال نے آئینی اور قانونی طور پر بہترین فیصلہ کیا، سماعت اس کو جاری رکھنے کا کر کے۔ یہ 5 رکنی بینچ ہی کی سماعت ہے، 7 رکنی اور 9 رکنی کی نہیں ہے۔ جو لوگ کنفیوژن پیدا کر رہے ہیں، مقصد ان کا صرف اور صرف پی ڈی ایم جو مافیا ہے اس کے موقف کو تقویت دینا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔